अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। फ़लस्तीन की सूरत हाल यकीनन बहुत परेशान कुन है, गंभीर है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, लेकिन पहले ज़रा पॉलिटिकल मामलात के हवाले से कुछ अहम गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। और वो इस हवाले से भी कि ख़ास तौर पर जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप निकल कर सामने आया था और उसके बाद फिर तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने आए, फिर मुलाकात भी हुई वज़ीर आला पंजाब से, और उसके बाद हमने देखा कि ये भी बताया गया है कि तहफ़्फ़ुज़ात अब फ़िलहाल दूर हो गए हैं। यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं कि जो इश्यूज़ थे उनको एड्रेस कर लिया जाएगा। और अब ये भी ऐलान बता दिया गया है कि बजट में भी जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो पीटीआई गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहा है और करेगा। उनका ये कहना है कि हम पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। पॉलिटिकल जो एक हमने देखा था तूफान सा बरपा था, उसको आज किसी हद तक उसका ड्रॉप सीन नज़र आ रहा है, लेकिन अभी सवालात बहुत सारे बाकी हैं कि क्या ये सिर्फ वक्ती यकीन दहानी है या फिर वाक़यतन जो मामलात हैं वो हल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो वाकई पीटीआई में मुस्तकिल तौर पर रहेगा। जो ये कुर्बतें अब हमें नज़र आ रही हैं, ये फिर से दूरियां तो नहीं बन जाएंगी। क्या सारा फ्यूचर होगा, क्या खिचड़ी पकी है, ये किस तरह मामलात सॉर्ट आउट हुए हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर पर आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सूबाई मिनिस्टर नौमान लंगड़ियाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लंगड़ियाल साहब आपका, आप तो तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में। इमरान साहब आ चुके, गेस्ट मौजूद हैं, मेरा ख्याल है लंगड़ियाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं और इनसे ये भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सही सही अंदर की बातें बताएं। हाँ बिल्कुल। पहले तो मुझे ये बताएं लंगड़ियाल साहब कि हम जब आपका इस पे टीवी पर इंट्रोडक्शन लिखें तो जहांगीर खान तरीन ग्रुप लिख लें साथ या फिर अब हटा दें? देखें जी, ये तो मेरे लिए तो कम से कम फ़ख्र की बात है अच्छा कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है और इसमें हमें कोई इस तरह का आर नहीं है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन जो हैं वो ना सिर्फ पीटीआई का हिस्सा है बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी खिदमात है उनकी खिदमात हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। इन गवर्नमेंट बनाने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, उन्होंने अपना दिन रात एक किया है। ये सवाल मेरा इसलिए भी स्पेसिफिकली था कि मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी कि ये ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या फिर अब चूँकि मामलात सॉर्ट आउट हो गए हैं तो अब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अब आप पीटीआई ही हैं, कोई जहांगीर खान तरीन का अलग ग्रुप नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये जहांगीर खान तरीन साहब की FIR लॉन्च हुई, उसके बाद हम सारे तरीन साहब के साथ इकट्ठे हुए, तो वो एक ऐसी एफिलिएशन बन गई, ऐसा ताल्लुक तो ऑलरेडी था लेकिन वो इतना करीबी हो गया कि अब तो मैं समझता हूँ नामुमकिन है कि इस ग्रुप को कोई भी तोड़े या सोचे भी सही कि ये ग्रुप टूट सकता है। अच्छा नौमान लंगड़ियाल साहब, आप ये बताएं कि ये जो खबरें थी पार्लिमानी लीडर बनाने की कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी, तो अब इस समझौते के बाद या इस सुलह के बाद या इस नाराज़गी के ख़त्म होने के बाद वो पार्लिमानी लीडर आप अनाउंस करेंगे या अभी फ़िलहाल वो फैसला रोक दिया? देखिए इमरान भाई, उसमें मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि वो जिस दिन हमने ये ग्रुप अनाउंस किया था उस दिन थोड़ी सी डिसइंफॉर्मेशन हो गई थी। उसमें ये था कि हमने अपने ग्रुप के 2 बंदे नॉमिनेट किए थे नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में, और नेशनल असम्बली में जो नॉमिनेट किए थे राजा रियाज थे, वो स्पोक्स पर्सन थे, वो कोई पार्लिमानी लीडर नहीं थे। अच्छा। और प्रोविंशियल असम्बली में हमने सरदार सईद अकबर खान नवानी साहब को नॉमिनेट किया था, तो वो भी स्पोक्स पर्सन है कि इस ग्रुप के कोई मामलात हमारे MPs साहबान हैं, उनके कोई मुकामी मामलात हैं या कोई इस तरह की हम निशानदेही कर सकते हैं जिससे पीटीआई गवर्नमेंट। चलिए ये तो फिर आगे चल के भी हम देखते रहेंगे, लेकिन अब जो इमरान साहब ने जैसे कहा था अंदर की बातें तो बताइए हमें कि कैसी मुलाकात रही और क्या क्या हुआ। देखिए, आज की जो इमरान भाई मुलाकात थी बड़ी ही मुस्बत थी और बहुत ज़्यादा मतलब कि CM साहब ने हमें प्रोटोकॉल भी दिया, इज़्ज़त भी दी, तो उसमें हमने कोई सच इस तरह की ना कोई हमारी डिमांड थी, ना कोई इस तरह का हमारा कोई शर्त थी। हम तो गए थे कि जी हमारे जो MPs हैं वो क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ चल रहे हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, तो उनको ये महसूस हो रहा था MPs को लोकल लेवल पे उन्हें परेशान कर रही है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई उनके
ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں وہ ضروری تھے ایڈریس کرنے. تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور جو سی ایم صاحب نے جو رسپانس دیا ہے وہ بڑا ہی سیٹسفیکٹری ہے. اب ہم انتظار کریں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور وہ امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی تو یہ جو تعلق ہے اور یہ جو ہمارا سارا سلسلہ ہے یہ اور مضبوط ہوگا. غلط فہمیاں اور جو رہ گئی تھی وہ بھی دور ہو جائیں گی. نعمان صاحب آپ نے جیسے خود ذکر کیا کہ جو ایم پی حضرات کے ایشوز تھے زیادہ ان پہ بات ہوئی. اچھا یہ گروپ آپ کا جو بنا تھا یا جو ایفیلیشن ہوئی تھی یا آپ کا جو آپس میں محبت بڑی تھی وہ تھی جہانگیر ترین خان کے ایشو پہ کہ جہانگیر صاحب کا جو ایشو ہے وہ پوری طرح سے سالو ہو. لیکن آج میڈیا میں اس طرح کی خبریں آئیں کہ شاید اس سے زیادہ آپ کے جو لوگ ملے وہ اپنے رونے روتے رہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا, یہ کام نہیں ہوا, یہ کام نہیں ہوا. سیاست میں یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ حلقے میں جانا ہے, آپ نے کام کروانے ہوتے ہیں. لیکن کہیں اپنی اس ملاقات کو غنیمت جانتے ہوئے جہانگیر خان ترین کا ایشو پس پشت تو نہیں چلا گیا؟ دیکھیں عمران بھائی یہ تو بالکل ہماری واضح بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں جہانگیر خان ترین سر فہرست ہمارا ٹاپک ہیں, سر فہرست ہماری ترجیح ہے. تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا ہمارے گروپ کا کوئی بندہ بھی. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو نامینیٹ کیا کہ وہ اس انکوائری کریں اس کیس کی, اور انہوں نے ماشاءاللہ پوری محنت کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ انہوں نے ایف آئی اے میں بھی وزٹ کیا ہے, انہوں نے ترین صاحب کو بھی وزٹ کیا ہے, انہوں نے ترین صاحب کے سٹاف کو بھی وزٹ کیا, انہوں نے ایک ایک چیز بڑی اچھی انویسٹیگیشن کی. تو آپ کو ہے کہ وہ صحیح معاملات صحیح رپورٹ دیں گے. چلیے میں ذرا ہلالی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, صوبائی منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی حد تک تحفظات دور ہو گئے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فی الحال بجٹ کے لیے چونکہ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے تو اس لیے کہیں لالی پاپ تو نہیں دے دیا گیا, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوں گی؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ سچا آدمی ہے اور وہ مان چکا ہے کہ ان لوگوں کو وہ اٹینشن, وہ امپورٹنس, وہ ڈیفرنس اور اس قسم کی کوآپریشن جو شاید ملنی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, خاص طور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے الیکشنز میں اور الیکشنز میں جتایا, ان کو نہیں ملا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آئی تھنک ہی ایڈمیٹڈ دیٹ, اور ان کا ایک لحاظ سے وہ جائز تھا جا کے ان کو بتانا کہ بچو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ الیکشن کے بعد بھول جاؤ, نہ فنڈز دو, نہ امپورٹنس دو, نہ کچھ دو. تو اس لحاظ سے تو انہوں نے صحیح کیا اور میرے خیال میں اس کا ریاکشن بھی صحیح تھا. اور میرے خیال میں انہوں نے, عمران خان نے بھی ان کو کنونس کیا کہ نہ میں آپ کی باتیں بزدار اور میں دونوں سنیں گے, مگر بیوروکریسی اور ہمارے گورنمنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے, فرض ہے. مگر میں ایک کچھ اور پوچھنا ان سے چاہتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ترین کے ساتھ آپ کی لگن جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ جہانگیر ترین از اے موونگ فورس ان دا پارٹی, بالکل صحیح. مگر اگر ترین نے غلطیاں کی ہیں, اور غلطیاں کے مطلب اگر ترین دوسرے لوگوں کی طرح استعمال کیا ہے سبسڈی, استعمال کیا ہے اس کا پوزیشن ایز اے شوگر مافیا کا ایک لیڈنگ لائٹ, اور اس نے پیسے بنائے ہیں جو غلط طریقے سے بنائے ہیں, مثال کے طور پہ وہ اب علی ظفر تو وہ چھپا تو نہیں سکتا نا. علی ظفر جو ہے یہاں وہ ضرور یہ ایڈوائس دے سکتا ہے کہ یہ جو چارج ان کے خلاف ہے یہ مناسب نہیں ہے, یہ غلط ہے, مگر وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا اگر وہ گناہ گار ہے کہ یہ بے گناہ ہے. تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آئی ہوپ کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ اگر انصاف جو ہو وہ انصاف ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے پریشر سے ایسے نہ ہو جیسے اس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ناانصافی کرتا ہے, غلط کرتا ہے, اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے اس لیے کہ وہ انفلوئنشل ہے. بالکل ٹھیک ہے. لال صاحب بڑا اچھا پوائنٹ رہا ہے. جی لنگڑا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جب آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو جب آپ کا بھی پوچھا جا رہا ہے اگر وہ کلین ہوں گے تو سامنے آ جائے گا, نہیں ہوں گے تو احتساب ہونے دیں. لیکن اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات خالی اکاؤنٹیبلٹی کی نہیں ہے.
یہ بات ہے ان چند حاسد لوگوں کی جو ترین صاحب کی شخصیت اور ان کے وجود کو پی ٹی آئی میں پسند نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایسے کیس میں پھنسایا جائے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ ہمارا جو اصل موقف وہ یہی تھا کہ ترین صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اچھا۔ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی میں ہر طرح سے عدالت کے سامنے بھی جانے کو تیار، آپ کے سامنے ہے کہ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ہم پیشیوں پہ بھی جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں اعتراض اس بات پہ ہے کہ جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں جنہوں نے ترین صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ان کے پاس اگر یہ کیسز جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ترین صاحب کا کیس ہے، اب ایف آئی آر میں ایک لفظ شوگر کا نہیں لکھا، اس میں وہ منی ٹریل کی بات کی گئی ہے، کوئی اکاؤنٹس کی بات کی ہے، جس کا سب کچھ علی ظفر صاحب نے علی ظفر کی تحقیقات پہ آپ لوگوں کی ہے پوری اعتماد ہے؟ اعتماد ہے، اور ان کی رپورٹ پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ جلد از جلد پی ایم صاحب کو پہنچے، اور اس رپورٹ کے اوپر ہم اپنا اگلا لائے عمل آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہمیں بڑا یقین ہے کہ اگر علی ظفر صاحب رپورٹ پی ایم صاحب کو پیش کریں گے تو وہ ہمیں قابل قبول ہوگا۔ عمران صاحب آپ سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ادھر ادھر سے اشاروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تھا یہ معاملہ سارا جہانگیر خان ترین کا گروپ بننا، سامنے آنا، کہیں پرائم منسٹر صاحب کو کوئی میسج دیا گیا تھا یا یہ جینوئن ایشوز تھے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اب دیکھیں ان کے گروپ میں ہیں کون، اور منسٹر صاحب کے سامنے اس کا جواب دینا ذرا زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ان کے گروپ میں جو لوگ ہیں نا، اس میں دیکھیں ایک تو وفاقی وزیر ہیں، اچھا، ایک وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ہیں، 2 صوبائی وزیر ہیں، 2 صوبائی مشیر ہیں، 4 اس میں پھر جو 2 اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، 5 پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، یعنی یہ سارے ماشاءاللہ سے بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ نعمان لنگریال صاحب خود بھی پہلی دفعہ نہیں جیتے، یہ ان کا ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بڑے سینئر پولیٹیشینز تھے، یہ خود بھی کئی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلی بھی ہوئے ہیں، تو یہ سارے گاہک کھلاڑی ہیں یہ اس گروپ میں۔ اچھا، اب اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں، اس گروپ میں 12 لوگ وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے تھے، یعنی جو الیکٹیبلز ہیں، یہ ان کی جو سیاست ہوتی ہے وہ پاکستانی سیاست میں بڑی ہلچل مچاتی ہے۔ یہ گروپ ایسے نہیں بن گیا، یہ ہواؤں کا رخ تعین کر دیتے ہیں صرف کہ ہوا کس رخ کی طرف ہے، ہواؤں کا رخ تعین نہیں کرتے، یہ وہ پرندے ہیں جو ہوا کا رخ دیکھ کے اپنی سمت کا تعین بھی کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہذا میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گروپ جو بھی فیصلہ کرے گا اس سے آپ فیوچر کی سیاست کا بھی اندازہ ڈائریکشن لگا۔ ہلال صاحب بھی کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے کامنٹ میں۔ جی لالی صاحب، دیکھیے میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ترین کا جو آبجیکٹو ہے اور آپ کا آبجیکٹو ایز این الیکٹیبل لانجا صاحب، کیا فرق ہے ان میں؟ ہے نا فرق ان میں؟ ترین کا آبجیکٹو کیا ہو سکتا ہے اس کے عمر پہ؟ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ اس رپورٹ میں ابزالو ہو جائے، جیل اگر جانا تھا خدا نہ کرے اس سے بچ جائے، اور وہ پھر جا کے اپنا جو اس کے جو بھی ہے کمائی ہے وہ لنڈن یا ادھر جو ہے اس کو انجوائے کرے۔ مگر آپ تو الیکٹیبلز ہیں نا، آپ تو فیوچر دیکھ رہے ہیں، آپ تو اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی قیمت لگا رہے ہیں نیکسٹ الیکشنز کے لیے، اس لیے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں سچ، یہ میرا خیال ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ساؤتھ پنجاب میں ہم کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ کیا ادھر ان کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے، یا عمران خان کی گڈی نہیں اڑ رہی ہے پی 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 کے ساتھ سوچنا چاہیے، یا اگر شہباز آ گیا ہے نون کی ہمارے ساتھ کیا قیمت ہوگی؟ تو وہ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، what I want to ask you is کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ آبجیکٹیوز ہیں اگلے الیکشن؟ میں آپ کا کویشچن ذرا رکھتی ہوں لنگڑیال صاحب کے سامنے کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس خاص طور پر پنجاب میں ہر کوئی کویشچن کر رہا ہے عثمان بزدار کے انڈر، آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ اس پرفارمنس کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ تو نہیں آنے والی؟ ڈو یو تھنک سو؟ پہلے تو اس پر آپ دیکھ لیں پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے اسمینا کہ جب ہمیں یہ گورنمنٹ ملی تھی
تو پورے پاکستان کو پتا تھا کہ جس حال میں نون لیگ نے یہ گورنمنٹ چھوڑی تھی اور لا تعداد ایسے آن گوئنگ پروجیکٹس تھے جن کا فنڈنگ کوئی نہیں تھی، لیکن اس پہ انہوں نے کام تھوڑے پیسے دے کے شروع کروا دیا تھا اور مقروض تھا. اب کیونکہ 3 سال ہونے کو ہیں، اب ہمارے پاس 1 سال رہ گیا ہے. اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں وزیر بنایا اور 100 دن کا ہمیں ٹارگٹ دیا کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کے فیوچر کا پالیسی تیار کریں، تو وہ سب چیزیں ہم نے اچیو نہیں ہوئی. وہ ہم نے ساری چیزیں تیار کی. روڈ میپ ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اچیو نہیں کر سکے. لیکن بات سنیں، اس میں دیکھیں ایک جو سب سے بڑا رکاوٹ آئی وہ آپ کے سامنے ہے کووڈ کی تھی، کہ پورا 1.25 سال کے قریب ہو چلا ہے کہ دنیا ساری کووڈ میں مبتلا ہے. آپ کے سارے روزمرہ کے زندگی کے معاملات رکے پڑے ہیں، آپ کو غربت کا بھی سامنا ہے، بالکل ساری معیشت ہی اس سے ہماری ہلی ہے. بے شک وہ اتفاق سے آپ کہہ لیں یا ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ 1.5 سال ہمارا اس کووڈ کے معاملات میں ضائع. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بزدار صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہو سکا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ان پر بھی؟ دیکھیں ان پہ ذمہ داری تو ہے ہی ہے تھی، لیکن حالات بھی اس طرح کے کوآپریٹو نہیں رہے کہ ہم اس کو اچیو کر سکتے. لیکن اب ہمارے پاس اگلا سال ہے، ہمارے پاس پیسے بھی موجود ہیں. ہم عام آدمی کے لیے اگر آج سوچنے بیٹھیں، آج ہمارے تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ سارے اس برین سٹارمنگ میں آ جائیں، پروجیکٹس تیار کریں، پالیسیز تیار کریں، تو ہمارے پاس ٹائم ہے. اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے لڑیں گے آپ؟ جیسے ہلاری صاحب کا کوشچن سمپل کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سب جو پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اگر آپ ایک پی ٹی آئی کو پوچھیں گے نا تو وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں. وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے فیڈ اپ ہو کے آئے ہیں. اور عمران خان صاحب جو تھے وہ ہمارا وی این بھی تھے، ہمارا مستقبل بھی تھے، اور انٹرنیشنل شخصیت بھی ہیں. تو ہمیں تو عمران خان کی سربراہی میں آگے الیکشن لڑنا اور آگے چل کے سیاست کرنے کا تو بہت دل کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو پارٹی میں کسی کو مشورہ دینا ہے یا پالیسی میں کوئی بہتری لانی ہے، وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے قائد کو بھی بتائیں اور اپنی عوام کے لیے بھی اچھا سوچیں. اب جس طرح یہ آپ آج کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں، آج ہمارا ٹاپ آف دا لسٹ جو تھا ایجنڈا، اس میں بجٹ تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ بجٹ جو ہے اس دفعہ اللہ کی مہربانی سے عام آدمی کو محسوس ہو. بہت ہم لوگوں نے مشکل کاٹی ہے، اب سب دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. عمران صاحب بھی شیئر کر رہے ہیں. بات یہ نعمان صاحب نے جتنی باتیں کی نا، انہوں نے بڑی خوبصورت سیاست کی، اور آج گفتگو بھی بڑی خوبصورت، بڑی صحیح سیاسی گفتگو. اس کی وجہ سن لیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. وجہ یہ دیکھیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی سیاست کی ہے. وہ اس طرح سے سیاست کی ہے اس گروپ نے کہ اب آپ تو ان سے پوچھ رہی تھی نا کہ آپ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑیں گے. میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب یہ سوچیں کہ کیا عمران خان ان کو ٹکٹ دیں گے. یہ اس سے بڑا سوال ہے. بینگ نوئنگ عمران خان، ان کے دل میں بھی بات رہ جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی سیاست کی. انہوں نے فائدہ کیا، گین کیا کیا. جہانگیر ترین کے ساتھ جڑ کے ان کا نقصان نہیں، ان کا فائدہ ہے. وہ کس طرح سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دوسری جتنی جماعتیں ہیں جو یہ کشتیاں جلا کے آئے تھے، ان کے راستے ان کے لیے کھل گئے. اچھا ہاں جی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اب یہ سوچیں گے کہ کیونکہ الیکٹیبلز ہے تو ان کو ہم واپس لے سکتے ہیں، وہاں خوش نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے جیسے خود کہا کہ بجٹ میں عوام کے لیے کام کرا لیے، تو عوام کون ہے؟ ان کے لیے عوام ہے، ان کے حلقے کی عوام. وہ جب وہاں پہ کام کروا لیں گے، آخری سال کا جھٹکا اگر انہوں نے دے دیا تو یہ اپنے وہاں حلقے میں جا کے کہہ سکیں گے کہ دیکھ لیں، ہم نے تو اپنی سیٹ داؤ پہ، میں نے اپنی وزارت، میں نے اپنی مشیر ہونے کا عہدہ یا سارے عہدے داؤ پہ لگا دیے تم لوگوں کے لیے، اس لیے کہ میں یہاں علاقے کے لیے کچھ کروانا چاہتا تھا. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جہانگیر ترین، جس پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ اشارے کی بات کی تھی، جہانگیر ترین بھی طاقتور حلقوں میں مقبول سمجھے جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ شریف برادران کی پرانی سیاست دیکھ لیں، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میاں شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی بھی کتنی کلوز کوارڈینیشن رہی ہے. تو یہ سارے اگر آپ آپس میں کلابیں ملائیں گے تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب خود مل جائیں. بالکل صحیح. لیکن عمران صاحب ایک چیز لنگڑیال صاحب، عمران صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ نے اچھی سیاست کی، لیکن میں ایک دوسرا اینگل بھی رکھ دوں آپ کے سامنے کہ
لوگ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے اچھی سیاست نہیں کی ہے, یہ آپ نے ایک طرح سے بلیک میلنگ کی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ کپتان پھنسا ہوا ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ آپ پریشر ڈال سکتے ہیں, تب آپ لوگوں نے یہ سارا گیم اٹھایا ہے, تو اس پہ بھی تنقید تو ہو رہی ہے. بہرحال اگر آپ اجازت دیں بریک لے لوں, پھر آپ جواب آ کے اس کا دیں. ہلالی صاحب, آپ کا بھی میں سوال ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور پھر چونکہ صوبائی منسٹر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں تو پھر ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات مکمل حل ہو گئے ہیں یا ابھی صرف ایک پاز ہے بیچ میں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہلالی صاحب کی طرف آتے ہوئے, ہلالی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب ہم بریک پر جانے والے تھے, آپ بھی اپنا کویشچن ایڈ کر لیں پھر منسٹر صاحب سے بات کریں. جی دیکھیے, میں سنا یہ ہے کہ جو خاص پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو پرانے پی ٹی آئی کے لوئلسٹ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ سازش ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش ہے کہ ایک ایماندار آدمی کو پاکستان کی پالیٹکس سے نکالا جائے اور پھر واپس یہ ملک ان کرپٹ ہاتھوں میں چلے جائیں جو ہم سب جانتے ہیں وہ کون ہیں اور کس پارٹیز کے وہ لیڈرز ہیں. یہ ایک بڑا فیلنگ ہے. اور کچھ اور جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور سازش ہے. ایک اور سازش ہے کہ پاکستان میں ڈویژنز کریٹ کرو. دیکھیے, یہ جو باتیں ہم سنتے رہتے ہیں, سندھ سے ایک سندھی لیڈر کہہ رہا ہے کہ پنجاب ہمارا پانی چوری کر رہا ہے, کوئی اور کہہ رہا ہے کہ پنجاب کو فنڈ زیادہ مل رہے ہیں, اور پنجاب یہ اور پنجاب وہ, اور آخر میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک گریٹر پنجاب کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایز اے ملک کالا باغ پہ نہیں اگری کر سکے, اور کالا باغ اور 5 ڈیمز اگر ہم یہ 10-12 سال میں اگری کرتے, $29 بلین ہمارا بچ سکتا تھا. $29 بلین پاور میں اور کھانے اور خوراک اور فوڈ سیکیورٹی میں یہ جو بڑھتا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک فیلنگ ہے کہ ایک ایماندار آدمی جو پاکستان کے سیاست میں, اس کو ان لوگ اس طریقے سے سازشوں سے نکالنا چاہتے ہیں. ہلال صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ اسی میرے والے کوشچن کی ہی سائیڈ والی بات ہے تقریباً, کہ ایک بندہ, اگر آپ خود مانتے ہیں عمران خان صاحب ایماندار بھی ہیں, تو پھر کیوں ان کو بلیک میل کیا جائے؟ اگر وہ مشکل میں بھی ہیں, کسی وجہ سے کچھ چھوٹے موٹے کام نہیں بھی ہو پا رہے, تو کیوں نہ ان کا ہاتھ مضبوط کیا جائے؟ دیکھیں سبینہ, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمارے قائد ہیں, اور نہ ہم انہیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کو ہم کمزور کرنا چاہتے ہیں. بات میری بڑی سمپل سی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ ہماری پارٹی کا ایک اہم رکن ہے, ہمارا اثاثہ ہے. اب جو ود ان دا پارٹی ایک جیلسی ہوتی ہے, ایک کھچا تانی ہوتی ہے, ہم اس چیز کی نشاندہی اپنے وزیر اعظم پاکستان کو کر رہے ہیں, اور انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو پرسیپشن دی گئی ہے جہانگیر خان کی کہ یہ ملوث ہیں اس چینی سکینڈل میں, وہ بات بالکل غلط ہے, نامناسب ہے. اب بات اتنی ہے کہ یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ آپ کو بیٹھ کے ہر چیز سمجھنا پڑے گی. تو انفیکٹ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو کمزور نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب پارٹی میں رہیں گے تو پارٹی مزید مضبوط رہے گی. میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں ترین صاحب نے جب بھی بات کی ہے پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی مضبوطی کی ہے. ایک دفعہ مجھے آپ بتا دیں کہ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم تاریخوں پہ جا رہے ہیں, میڈیا ٹاک ہو رہی ہے, کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے جو یہ کہتا ہو کہ جی ہم پی ٹی آئی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اپنا نقطہ نظر لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ترین صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ نہ ہو. جو فیئر آپ کے ہیں کوشچنز وہ بالکل اپنی جگہ. لیکن عمران صاحب, یہ سوال میں جو کنکلوڈ کرنا ہے سیگمنٹ کو, میں صوبائی منسٹر صاحب سے نہیں کروں گی, کیونکہ وہ تو یہی کہیں گے کہ دیکھیں وہ ہمارے تحفظات کے حد تک دور کرتے ہیں. لیکن آپ کا انالیسس کیا ہے, یہ سارا جو معاملہ ہے جہانگیر خان ترین گروپ اور یہ سارا جو بھون چال اٹھا, یہ ختم ہو گیا ہے یا پکچر ابھی باقی ہے؟ پکچر ابھی باقی ہے. یہ صرف بجٹ
تھم گیا, بجٹ تک تھم گیا. اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں, پتہ نہیں یہ اس کو یہاں مانے گی کہ نہیں, جو پی ٹی آئی کے دوسرے گروپس ہیں, پرویز خٹک گروپ اور کراچی گروپ, ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے, اور انہوں نے بھی جہانگیر ترین سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ضرورت پڑنے پر, وقت آنے پر ہم آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اب یہ اس بات کا یہاں اقرار کریں یا نہ کریں, یہ میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جو ہمارے واقعہ میں آپ نے پوری طرح سے بتائی ہے. عمران بھائی کی بڑی زیادہ انفارمیشن ہے, میری ان سے کم ہے. تو لہٰذا میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی تھم گیا ہے. کیونکہ ابھی دیکھیں, ابھی جو علی ظفر صاحب جن پہ یہ بہت ابھی خوش تھے اور کہہ رہے تھے اعتماد کا اظہار کریں, علی ظفر صاحب نے زبانی جو پرائم منسٹر کو ابھی رپورٹس بتائی ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع کے مطابق, ان کے مطابق تو انہوں نے ابھی زبانی تو انہیں بتایا. اب جب یہ رپورٹ پیش ہوگی, جب یہ رپورٹ پبلک ہوگی, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے جس طرح ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک دم سے ان کو کلیئر کیسے کریں گے جو ان پہ الزامات ہیں. بالکل اگر غلط الزامات ہیں, کیونکہ انہوں نے جو میری انفارمیشن ہے, انہوں نے جو طریقہ کیا ہے ایک پروسیجر اور قانون کے مطابق کیا ہے. اب اس میں کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے پکچر ابھی باقی ہے, اور اس کے بعد ایک مسکراہٹ بھی آ گئی لنگڑیال صاحب کے چہرے پہ, جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بات ایسی. بہرحال دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. ملک احمد نعمان لنگڑیال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا. اور ناظرین, ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فلسطین کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے. اگرچہ ایک سیز فائر کی بات بھی ہو گئی, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہم نے دیکھا کہ اٹیکس جاری ہیں اسرائیل کے, اور بیت المقدس پر آج پھر سے انہوں نے شیلنگ کیے اور تھوڑے سے ربڑ کی گولیاں بھی برسائی ہیں. یہ بھی پتہ چلا ہے, جبکہ وہاں پر نمازی بھی موجود تھے. یہ ساری صورتحال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کا سلسلہ بھی دنیا بھر میں جاری ہے. مختلف ممالک میں پروٹیسٹ کیے گئے. پاکستان میں بھی آج فلسطین کے ساتھ یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پاکستان کا ایک آفیشیل موقف ہے وہ بھی وزیر خارجہ کی زبانی سن لیا, جو کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں اٹھایا. یہ ساری صورتحال ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر کیسے حل ہوگا, کیسے نمٹے گا, اور اس کے جو اور پہلو ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے. ہلالی صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے تو شاہ قریشی صاحب نے جو پاکستان کا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے ساری دنیا کے سامنے, جس کی نمائندگی کی ہے, اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ آپ خود بھی ایک ڈپلومیٹ رہ چکے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو خاص طور پر انہوں نے پروٹیکشن فورس کی بات کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت مناسب یہ بات ہے اگر ایسا ہو جائے تو اس جو فلسطینیوں پر پہاڑ توڑے جا رہے ظلم کے, اس سے کچھ بچاؤ ممکن ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, مگر ہوگا نہیں. سب کو پتہ ہے نہیں ہوگا. یہ سیکیورٹی کاؤنسل ایسے فورس کو ویٹو کر دے گی اور اسرائیل مانے گا نہیں. ان کا تو مقصد اسرائیل کا یہ ہے کہ فلسطینیوں کو نکالیں غازہ سے, یہ نہیں کہ ان کو ایک پروٹیکشن فورس لائیں اور اس کو کہیں ان کو بچاؤ. بالکل نہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے حل ہوگا. معاف کریے, میں تو دیکھ رہا ہوں, ڈینجرسلی میں دیکھ رہا ہوں, ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ کس قسم کا جنگ ہوگا مجھے نہیں پتا, مگر ایک بڑا شدید جنگ ہو سکتا ہے. دیکھیے, امریکہ ٹرمپ مل کے کیا کیا یہ اس انسیڈنٹ کے پہلے. یہ بات سمجھیں کہ یہ جو ان کو نکال رہے ہیں غازہ سے, یہ کچھ ایسی چیز ہے جو اتفاقاً اب ہو رہا ہے. یہ سب پلانڈ ہے. سمینا, آپ یقین کریں گی کہ رشوت دیا گیا ہے. موروکو کو برائب کیا گیا ہے. امریکہ نے موروکو کو کہا ویسٹرن سہارا جس نے تم نے پکڑا تھا اور ضبط کیا تھا, اس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ریکگنائز کہ موروکو کا جو ویسٹرن سہارا کا انیکسیشن ہے انہوں نے ریکگنائز کیا. سوڈان کو کہا تم ان کو ریکگنائز کرو, اور تمہیں ٹیررسٹ لسٹ, امریکہ کے ٹیرر لسٹ پہ تھا سوڈان, ان کو نکال دیا.
اور کہا کہ اس لیے کہ تم اور یو اے ای کو جتنے انہوں نے ہتھیار بیچے ہیں, کیا میسو آرمز ڈیل ہوا ہے, یہ سب بلڈ اپ تھا. اس لیے نمبر 1. دوسری یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے, بری طرح تقسیم کیا ہے. اب نیتن یاہو نے کیا کیا ہے, سوچئے کیا کہا ہے اس نے. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جدھر بھی حماس کے لوگ ہوں, ملیشیا, ایران اور ترکی, جدھر بھی ہو, ان کے نام لیا یہ ملک میں, ہم جا کے ان کو ماریں گے ادھر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ترکی کے اندر یہ جا کے انہوں نے کہا ایک حماس کا ایجنٹ ہے اور اس کو مارا, ڈو یو تھنک ترکی کچھ نہیں کرے گا؟ کوئی رسپانس نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہوگا تو اس لیے نہیں ہوگا کہ امریکہ نہیں سوچیے ایک بات, وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ترکی کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے اور اسرائیل کے پاس ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ملک چاہیں گے نیوکلیئر ویپنز ہو؟ اس لیے اگر اسرائیل جا کے جب مرضی ہے ان کو جا کے بم کرے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر یہ جنگ پھیل سکتی ہے. اچھا ہلالی صاحب, یہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو, میں اس پر بھی بات کر, اور اشفاق احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا جو کہ سینئر ایڈیٹر ہیں گلف نیوز کے, ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. خوش آمدید کہتی ہوں اشفاق احمد صاحب آپ کو پروگرام میں. اشفاق احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا, ان سے کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی. لیکن عمران صاحب پہلے جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ تو پھر اس میں ایک دو ممالک کے درمیان یہ معاملہ نہیں رہ جائے گا, اس میں تو پھر یہ اور نیشنز کو بھی انوالو کر رہے ہیں. لیکن آپ تھوڑا بات سٹارٹ سے اٹھاتے ہوئے کہ جو پریزنٹیشن پاکستان کی تھی وہ کیسی, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ بھی اب شروع ہو گئے ہیں, یہ دباؤ بڑھ رہا ہے اب اسرائیل کے اوپر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو آپ پریزنٹیشن کی بات کر رہی ہیں تو سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ اگر فلسطین کا ایشو پوری دنیا میں اٹھا ہے تو اس میں ہمیں سوشل میڈیا کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے. خاص طور پہ اگر ہم ٹویٹر کی بات کریں تو اس پہ ایشو اس طرح سے بنا ہے پوری دنیا میں کہ انہوں مجبوراً اس طرف دھیان دینا. جو آپ نے بات کی وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا, میں ذرا سنوا دوں پھر میں آپ کا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے مغرب میں اسرائیل کے خلاف بات نہیں ہوتی تھی, اب مغرب میں بھی ہوئی ہے, فزیکل پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی, جیسے عمران صاحب نے کہا. سنیے جی پرائم منسٹر صاحب. دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے. پہلے بھی جب اسرائیل کی فوجیں ظلم کرتی تھی فلسطینیوں پہ, مغرب کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسرائیل کی وہ تنقید کرے. وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی, ان کے اخباروں نے اس کی تنقید کی. کبھی میں نے سمجھتا تھا کہ امریکہ میں وہ اس کی اسرائیل کی تنقید کریں گے. اس کی ایک اور وجہ ہے سوشل میڈیا. مین میڈیا اگر کوئی رپورٹ کو روکتا بھی ہے تو سوشل میڈیا ایک ایسی فورس آ گئی ہے کہ اس سے اب کوئی بھی کمیونیکیشن اور نیوز کو روک نہیں سکتا. پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. عمران صاحب معذرت کے ساتھ ہمیں اشفاق احمد صاحب نے جوائن کر لیا, ذرا تھوڑی ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ بھی شامل ہو جائیے گا. اشفاق احمد صاحب السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سلام جی, آواز آ رہی ہے مجھے. جی اشفاق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو میں. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو ہم نے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اب مغرب میں بھی آواز اٹھ رہی ہے اسرائیل کے خلاف جو اس سے پہلے نہیں اس طرح سے دیکھی گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ پریشر اب بڑھ گیا ہے اسرائیل پر کہ انہیں اب جنگ بندی کرنی پڑے گی اور سولوشن کی طرف آنا پڑے گا؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. مغرب میں ہمیشہ جو ویسٹرن میڈیا تھا وہ ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا, لیکن اس دفعہ جب انہوں نے الجلال ٹاور پہ بامبنگ کی ہے جس میں اے پی اور الجزیرہ کے آفس ہے, تو اس سے کافی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے. میڈیا آرگنائزیشن نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور جتنا پہلے دیکھا جاتا تھا کہ اینٹی فلسطین کوریج ہوتی تھی, اس دفعہ اسرائیل کے جو معاملات ہیں ان کو بھی بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. یہ تو بڑا پازیٹیو سائن ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنا زیادہ پریشر آ گیا ہے اسرائیل پہ, انٹرنیشنل پریشر, کہ یہ جو ٹروس ہے آپ نے دیکھا ہوگا انکنڈیشنل ٹروس ہے, اس کو بولتے ہیں میوچل انکنڈیشنل ٹروس, تو یہ اسرائیل نے کر دیا اور میرے خیال میں یہ چلے گا, اس کا ابھی رہے گا کچھ دیر. جی, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو سچویشن ہے اسی طرح چلتی رہے گی یا اس کو سارٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے کسی طرح جنگ میں یا پھر ٹیبل ٹاک سے؟
جی اس میں دیکھیں یہ ابھی تو ٹیمپریری سولوشن ہو گیا. میں بتا دوں تھوڑی سی ہسٹری میں سے. جب سے حماس کا غزہ میں الیکشن جیتی تھی ہمارا 2005 میں غزہ میں, تو اس میں الفتح جو دوسری پارٹی تھی ان کا ویسٹ بینک میں بن گیا تھا اور غزہ کا حماس کا اسٹرانگ ہولڈ بن گیا تھا غزہ. اس کے بعد 2008 میں جنگ ہوئی تھی جس میں 1300 سے زیادہ لوگ مرے تھے. اس کے بعد پھر 2014 میں جنگ ہوئی جس میں 2000 سے زیادہ لوگ مرے, جس میں 495 سے زیادہ بچے اور عورتیں تھی. اس دفعہ 230 مرے ہیں جس میں 63 بچے ہیں. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا جب تک اس کی روٹ کاز کو حل نہیں کریں. ابھی تک آپ کو نہیں لگتا روٹ کاز ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی کر لیجیے مکمل. تھینک یو. جی کال کر لیجیے. جی اشفاق صاحب کمپلیٹ کر لیجیے آپ. روٹ کاز آپ بتا رہے ہیں. جی روٹ کاز اس میں یہ ہے کہ اچھا شاید لائن میں بھی کچھ ڈسٹارشن. اینی ویز تھینک یو اشفاق احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. عمران صاحب گزارش یہ ہے کہ اشفاق صاحب جو بات کر رہے تھے نا وہ آگے بڑھا لیتا ہوں. میڈیا نے اس میں رول کیا لیکن سوشل میڈیا نے. کنونشنل میڈیا بھی اگر ہم رہتے تو آج بھی وہی حال ہوتا. دیکھیں وہاں پہ تقریباً 70,000 کے قریب وہ لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں, جن بیچاروں کے پاس کوئی چھت نہیں رہی. ابھی یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے. اب اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ یہ جو آج جس طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی کہ اس کے سین میں انہوں نے گولیاں چلائی اور لاٹھی چارج کی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس میں جنگ بندی کی تو کوئی کی نہیں, کیونکہ یہاں تو جنگ بندی یہ تو ہمارا علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہے. وہ تو اس کو کہتے ہیں ہمارا دارالحکومت ہے. لہٰذا یہ ابھی جو معاملہ ہے نا, اسرائیل نے جو ترکی کا, ملیشیا کا یا ایران کا ذکر کیا جو ہلالی صاحب کہہ رہے تھے, ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے کیا ہے کہ یہ زیادہ اس پہ نہ کریں. اگر یہ کریں گے تو ان کو جیسے دھمکی دی ہے کہ اچھا بچوں نہیں تو میں تمہاری طرف بھی آؤں گا. اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ صرف باتوں پہ نہیں رہنا چاہیے. اب مسلمانوں کو مل کے کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہیے کہ عملی طور پہ, جس کی عارف علوی صاحب کو تو کوئی امید نہیں ہے, انہوں نے تو کہہ دیا. چلیے ہمارا کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس پر پھر بھی ظاہر بات ہوتی رہے گی, آنے والے دنوں میں بھی اس پہ ساری سچویشن پر نظر رکھیں گے. ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.